Hello and Assalamu alaikum. My name is Saleha Mumtaz Yusuf and welcome to another episode of Talk It Out with ICE Pakistan. Today we have a very special guest with us. We have Mr. Hamza Abdul Rauf. He is the CEO of Telemart, who is going to be sharing his journey and his experience when it comes to having an online presence for a store like Telemart. Thank you so much, Mr. Hamza, for joining us today. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Bilkul. So Hamza, let's just go into this detail about how and what inspired you to start this entrepreneurial journey. I know we have a lot of students who will be watching us today and they'll be hearing you out, and they would love to take a tip or two to understand how this idea actually came into existence. What were the challenges that you faced, and you can just briefly discuss the journey. Sure. So it was not that कि मैंने अपने IBA के सेकेंड ईयर के अंदर प्लान किया था कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है. So it was more circumstantial. So my father was the first person in Pakistan to start the concept of private mobile phone shop in the year 1992. उससे पहले जो टेलकोज या सिम प्रोवाइडर्स होते थे वो अपने सर्विस सेंटर्स पे मोबाइल फ़ोन सेल किया करते थे. सो इट वाज हिज लेगेसी दैट वी कैरीड फॉरवर्ड. और उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई सन 2000 के अंदर विच वेंट ऑन टू बिकम द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन पाकिस्तान. एंड देन इट वाज सब्जेक्टेड टू अ हॉस्टाइल टेक ओवरनाइट in the year 2012. So that is when me and my brother got our things together और हमने कहा कि now is the right time to step up. और मेरे फादर ने अपना खून पसीना मेहनत लगा कर एक कंपनी को बनाया, उसे बिल्ड किया, और अब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, एक रियलिटी चेक हमें मिला. सो दैट इज़ व्हेन वी थॉट कि अब कुछ करना है अपना ऑब्वियसली. और 2013 में हमने आइडियाज़ को ढूंढना शुरू किया, देखा क्या बिज़नेस करें. ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं की हुई थी, कोई इंटर्नशिप नहीं की हुई थी. सो वी हैड टू डू समथिंग अराउंड माई फादर्स एक्सपीरियंस विच वॉज अगैन रिटेलिंग ऑफ मोबाइल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड होल सेल. तो हमने कहा चले ये करते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ऐड करते हैं, वही ई कॉमर्स का. क्योंकि जब उस वक्त 2012-13 के अंदर ई कॉमर्स नया था पाकिस्तान में, इट वॉज इन इन्फेंसी स्टेजेस. और हमने रेफरेंस के लिए इंडिया को देखा उस वक्त, तो इंडिया में उस वक्त फ्लिपकार्ट, अमेजोन आ चुका था, दे वर डूइंग वंडर्स. तो हमने कहा जो सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है उनके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स बहुत सिमिलर होते हैं, तो उसका मतलब है पाकिस्तान में भी वो चीज़ इवेंचुअली आएगी, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा. एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड टेलीमार्ट विथ होल सेल मॉडल फर्स्ट, एंड देन वी एडेड ई कॉमर्स एज अ सेकेंडरी बिजनेस मॉडल के चल गया तो चांद तक वरना शाम तक. और वो जब शुरू किया विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स, पाकिस्तान में उस वक्त ई कॉमर्स की रिसोर्सेज भी नहीं थी कि जिनको ई कॉमर्स आता हो, इतनी पॉडकास्ट नहीं होती थी उस वक्त कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं थे, एक्सीलरेटर्स नहीं थे, नेटवर्किंग इवेंट्स नहीं होते थे. तो जो कुछ सीखा वो गिर के सीखा, वो नुकसान करके सीखा, और इन हाइंडसाइट उसने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दिया. एंड प्रिसाइजली द रीज़न वाई आई एम हियर ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो गलतियाँ हमने की वो दूसरे लोग ना दोहराएं, क्योंकि अब वो इकोसिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है. यू कैन गेट एक्सेस टू मेंटोर्स, यू कैन जॉइन इन नेटवर्किंग इवेंट्स, और आप इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये इन शॉर्ट टेलीमार्ट की ओरिजिनेशन थी, इसका आइडिया था कि हमने क्यों उसको शुरुआत की. एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एन ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस विद अ फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स and while having an e-commerce website, telemart.pk, with about 1 million visitors a month. हमारे पास अब ऑफलाइन मॉडल भी है जहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान भर में almost 36 franchises हैं across 24 cities. That's great, actually. It's a lovely story to hear. But did you have any prior experience in electronics? Like you mentioned, you were completely oblivious of the fact that this is something that I can do, and like you mentioned कि इतना कोई experience नहीं था काम करने का. So how and what exactly made you take that risk and then eventually start, considering that you had zero experience in that field as well? So I would like you to shed some light on how could that be a source of inspiration for the younger generation, that even if you have zero prior experience, how can you still bounce back and step up and do something of your own? बिल्कुल. देखिए, हर सोसाइटी के अंदर हम कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं. सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़. तो इसी तरह 2012-13 में हमारा कंफर्ट जोन तो रिटेल था, होलसेल था, मोबाइल फ़ोन्स था. लेकिन जब हमने देखा कि ग्लोबली ई कॉमर्स बड़ा तेज़ी से उरूज पा रहा है और वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान में उस वक्त गैप भी काफ़ी ज़्यादा था, 2 या 3 प्लेयर्स ही ऑपरेट कर रहे थे. तो हमने कहा कि इस कैटेगरी में जाके ट्राई आउट करते हैं. नई कैटेगरी है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ग्लोबली बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है ई कॉमर्स के अंदर. तो इसलिए हमने कहा कि इसको ट्राई आउट करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ फॉर एग्जांपल चल गई है, इसमें हमने अच्छा एक्सेल किया,
تو ہمیں فرسٹ موور ایڈوانٹیج یا ارلی موور ایڈوانٹیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ مل سکے گا. سو دیٹ واز دی انٹینشن بہائنڈ گوئنگ آفٹر دا ای کامرس بزنس ماڈل جب بہت نیا تھا, اور ایکسپیرینس آبویسلی نہیں تھا, لیکن وہ چیز اکراس پاکستان سیم تھی. تو جتنے بھی پلیئرس تھے ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, اور انٹینشن دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے, انٹینشن اچھی ہے, اور آپ پیشنیٹ ہے اس کام کے لیے, تو پھر آپ ایونچولی سیکھ جاتے ہیں. Yes, passion is very important. You should always pursue something that you like doing or something that you actually enjoy. That is one thing that is very imperative for entrepreneurs. So that was the drive behind establishing e-commerce, and then along the way obviously ہم نے ہر چیز جس طرح میں نے بتایا گر کے سیکھی, لیکن ان ہائنڈ سائڈ اب وہ چیز ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ارلی موور ایڈوانٹیج ملا, اس کی وجہ سے ہم یہ آف لائن اسپیس کے اندر آ سکے, ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی, اور ہمارا جو کنزیومر بیس ہے وہ بن سکا. Acha. All right. That's good to know. I also wanted to know that since now you mentioned in those early times, I mean, like us millennials, I would consider you one as well. So we didn't have that much advantage of having people around us to guide us. Hamare paas na counselors the. It was more like, you're just going with the flow. You finish school and you enter university. All you know is that, you need to sit down for a test and make sure that you are able to secure a place at university. And then that's when you decide, either you want to work or you want to start your own business. So, the word being an entrepreneur was something which we knew, but it was still very alien to us, right? So, now, mashallah, that I'm seeing in Pakistan, there are young talents who are actually rising up and starting their own thing because they believe they can bring that change. They believe that there is something which should be explored, should be discovered, which might be missed out on many people. And obviously, the West has always been an inspiration. کہ یار وہاں پر یہ ہو رہا ہے, سو وائی ناٹ ان پاکستان. اینڈ ایوری بڈی لائک فرام اس ٹو دی ادرز اراؤنڈ اس, دے وانٹ ٹو میک شیور دیٹ پاکستان would be a hub where people can take advantage and be a source of benefit for the economy as well. ٹھیک ہے, and not with the uncertain times that we are going through. آج کل life is like so unpredictable. Things they always take like U-turns every single time. What I would want you to discuss is that now that students have access to these places, we have incubation centers like, Baikia was incubated in National Incubation Center. So now what exactly can they take advantage of, considering that Gen Z especially, ke ab now they have more on the plate in terms of opportunities, in terms of benefits of knowing things around networking, ka jo pura ek, the web is like so strong. So how can they take advantage? Do you think these workshops, these training programs are important for students who are in university or who are struggling to become something, on their own? بالکل. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو نئی جنریشن ہے, جو جین زی ہے یا ملینیلز بھی ہیں یا جنریشن الفا بھی ہے, ان کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیس بہت اچھا ہے, بہت ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. جس طرح ایکسیلریٹرز ہیں, کانٹینٹ اتنا اویلیبل ہے, پوڈ کاسٹ اتنی اویلیبل ہیں, فری کورسز اتنے اویلیبل ہیں. تو اگر آج کے دور میں کوئی ایکسکیوز بناتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یا مجھے پتہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب اس کی انٹینشن کا مسئلہ ہے یا اس کے انٹرسٹ کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں. دیٹس ون. دوسرا, لیکن اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی آتا ہے. جہاں یہ اپرچونیٹی ہے کہ ہر چیز بڑی آسان ہے, آپ کو ریلیونٹ انڈسٹریز میں مینٹورز مل جاتے ہیں, آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکیں, آپ کے لاکھوں کروڑوں کا نقصان آپ کو بچا کے دے سکیں, آپ کو جرنی میں آگے جانے میں ہیلپ کر سکیں. تو ساتھ میں اس کا کمپٹیشن کے اوپر امپیکٹ بھی ہے کہ وہ پھر سب کے لیے اویلیبل ہیں وہ ریسورسز. تو بہت آسانی سے لوگ کسی بھی فیلڈ کے اندر جا کر ایکسیل کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر جو الٹیمیٹلی چیز اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دی ایگزیکیوشن پارٹ. کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایک ٹرم ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, کہ آپ کی یو ایس پی کیا ہے, بزنس کا ڈفرینسیشن ماڈل کیا ہے. اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہاؤ سسٹینیبل از دیٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, جس کا ورڈ یوز ہوتا ہے سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. کیا وہ آسانی سے کاپی ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کا کوئی بینیفٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کیا وہ آسانی سے کاپی نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک اچھا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یا یو ایس پی ہوتی ہے ایک بزنس کی. اب آج کے دور میں آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا آئیڈیا ہو یا وہ آپ کا بزنس ماڈل اٹ سیلف ہے, کیونکہ وہ چیز بہت زیادہ دنیا میں ہو چکی ہیں وہ تمام تر آئیڈیاز. اور بہت ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا انوویٹیو آئیڈیا آتا ہے جو دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوا, اینڈ دیٹ کمز ود اٹس اون سیٹ آف چیلنجز ایز ویل. تو آج کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ یوزلی ایگزیکیوشن ہوتا ہے,
کہ آپ ایگزیکیوٹ ایسا کریں کہ وہ کوئی اور نہ کر سکے, اور اس کو ریپلیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایگزیکیوشن آتی ہے اچھی ٹیم سے. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی ٹیم اچھی ہوگی تو آپ ایک بیسک آئیڈیا کو بھی جو اور لوگ بھی کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, you can make it extraordinary. تو فوڈ پینڈا از اے پرائم ایگزامپل آف دیٹ. جب وہ فوڈ ڈلیوری انہوں نے اسٹارٹ کی تھی تو گلوبلی ہر جگہ ہو رہی تھی, پاکستان میں بھی کچھ پلیئرس تھے اور کچھ آئے بھی اس کے بعد, لیکن جس طرح سے ایگزیکیوٹ فوڈ پینڈا نے کیا, فرسٹ موور ایڈوانٹیج جو ان کو ملا, جو ان کے اسکیل کا بینیفٹ ان کو ملا, وہ دوسرے لوگ اس کو جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائے. ایونچولی مارکیٹ جو ہے ایک طریقے سے مونوپلائز فوڈ ڈلیوری کی انہوں نے کی. سو دیٹ از مائی ایڈوائس ٹو دا ینگ کڈز آؤٹ دیئر آلسو کہ وٹ ایور اٹ از دیٹ یو پلان آن ڈوئنگ, پہلے اس پہ آپ ریسرچ کریں, محنت کریں, اس پہ ریلیونٹ ایکسپوجر اور ایکسپیرینس حاصل کریں. اینڈ وین یو تھنک کہ یو آر دا رائٹ پرسن ٹو سالو دیٹ پرٹیکولر پرابلم دیٹ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ, دیٹ از وین یو شوڈ سیک فار ایڈوائس اینڈ مینٹورشپ اینڈ دین ٹرن اٹ انٹو اے فل ٹائم کریئر, اور آپ اپنے بزنس کے اندر اس کو کنورٹ کریں. لیکن میک شور کریں کہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں جہاں پہ چیلنجز ہیں, ہر مارکیٹ میں ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں میکرو اکنامک چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پر اگر آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈھیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ڈھیٹ آپ تبھی ہو سکیں گے, آپ تبھی پرزرویرنس کا مظاہرہ کر سکیں گے جب آپ جو بھی پرابلم سالو کر رہے ہیں اس سے آپ پیشنیٹلی الائنڈ ہیں, تبھی you will be willing to go that extra mile for your business. Yes, but definitely. if you are only in it for the money, if you are only in it to have that entrepreneurial title یا CEO title on your LinkedIn profile, تو پھر obviously آپ survive long run میں نہیں کر سکیں گے. So it's very important کہ you wait for the right idea, the right problem to solve, have the right set of skill set to be able to solve that problem, and then venture out into that particular business model. So the word that you were using was to have a successful execution. I remember there's one terminology called execution intelligence, because my degree even is in entrepreneurship and management when I did my master's. So I remember that was something that really made me realize that you might have a really good idea, you might have all the resources, you might have the funding, but if you're not executing it properly at the right time, at the right place, and obviously with the right brains, by that I mean people, then your foundation is weak. So yes, your execution plays a very important part, and planning obviously side by side. Agar wo sahi hota hai, that's when everything falls into place. I also wanted to know, how exactly was branding a challenge for you? How did you manage to do that successfully? دیکھیں, there is no shame in accepting کہ جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو میں اس وقت 20 سال کا تھا, تو میرے پاس کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, اور ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, صحیح, اور غلطیوں سے ہی انسان جو ہے سیکھتا ہے. اگین یہ بہت کلیشے بات ہے کہ فیلئر تب تک فیلئر ہوتا ہے جب آپ اس سے کچھ سیکھتے نہیں. اگر آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو پھر وہ فیلئر نہیں ہے, وہ وہ ایک لرننگ پروسیس ہے. جس طرح دا گریٹ شاہ رخ خان نے بھی کہا تھا کہ سکسیس ٹیچز یو نتھنگ, فیلئر ٹیچز یو, رائٹ. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سے سیکھ رہے ہو غلطیوں سے. تو ہم نے برانڈنگ میں, مارکیٹنگ میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, نہ کوئی ایکسپرٹس تھے, ہم نے نہ اس سے پہلے کوئی برانڈس بنائے ہوئے تھے, لیکن یہ سمجھ آ رہا تھا کہ چونکہ ہم موبائل فون سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ دین وی went on to add more categories, tablets, accessories, gadgets, appliances, اور پھر ہم باقی کیٹیگریز میں گئے. اور یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ بہت ایکسپینسو ہیں, ہائی ویلیو پروڈکٹس ہیں, اور ای کامرس میں اس وقت بھی اور آج بھی ویسے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ چیزیں نہیں خریدتے, اور اس میں اگر مہنگی چیز ہو تو اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ جاتا ہے. لوگ اس میں پریفر کرتے ہیں کہ بہت مہنگی چیز ہے تو سستے آئٹمس لوگ آن لائن منگوا لیتے ہیں, مہنگی چیزیں نہیں منگواتے. تو وہ چیز ہمیں کلیئر تھی کہ یہاں پر مہنگی پروڈکٹس ہیں تو وہاں پہ ٹرسٹ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ٹرسٹ بنانے کے لیے پہلے برانڈ بنانا پڑے گا. آپ ایک ٹرانزیکشنل برانڈ نہیں بن سکتے کہ یہ خریدو, یہ میں بیچ رہا ہوں, یہ آپ آرڈر کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ملٹیپل چیزیں کی, جس میں ایک ہمارا آف لائن پریزنس بھی آلسو اے پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی, کہ ہمیں اپنا ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے, برانڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے, برانڈ کریڈیبلٹی بنانے کے لیے ہمیں آف لائن مارکیٹ میں جانا ہے. کیونکہ کنزیومر سائیکی ہے کہ ایک ویب سائٹ جس پہ اگر مہینے کے 10 ملین وزٹرس بھی آ رہے ہوں, لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ ایک کنزیومر ایک 10 آؤٹلیٹس والا برانڈ دیکھتا ہے, اس کو بہت زیادہ بڑا لگتا ہے کہ اس کی 10 آؤٹلیٹس ہیں. It is a perception, like in the West it's not. It's very easy to do online shopping because also پاکستان میں ہمارے دوسرے hurdles بھی ہیں, because a lot of time if you do online shopping you get scammed. تو بالکل, تو اسی لیے پھر ہم نے آف لائن اسٹورز بنایا تاکہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہو. پھر ہم نے اپنی پالیسیز کے اندر ٹرانسپیرنسی رکھی, اس سے اسٹیبلش ہوا ٹرسٹ. پھر ہم نے کارپوریٹ ویڈیوز اور CSR ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی کیمپینس کی جہاں لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی پراپر اسٹیبلشڈ رجسٹرڈ لائسنسڈ ای کامرس کمپنی ہے جو آپریٹ کر رہی ہے, اور یہ کوئی ایسی ای کامرس کمپنی نہیں ہے جو 3-4 لوگوں نے مل کے اپنے گھر سے چلا رہے ہیں, اس میں کوئی کریڈیبلٹی کے ایلیمنٹ نہیں ہے. تو دیر ور ملٹیپل تھنگس دیٹ وی ڈیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری برانڈنگ جو ہے, برانڈ کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. ہم نے ملٹیپل پارٹنرشپس کی, ہم نے ISEC کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی کراچی میں, جہاں پہ ڈفرینٹ
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने जाकर ड्राइव्स की, जो हमारी टारगेट मार्केट थी, जो 18 to 24 का ब्रैकेट है, उसको जाकर हमने बताया. तो वी वेंट ऑन टू पार्टनर अप विद मल्टीपल फिजिकल इवेंट्स, ऑनलाइन इवेंट्स. वी मेड श्योर वी डिड इनफ ऑन द कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स, वी डिड इनफ ऑन द CSR साइड ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर कि कंज्यूमर्स की नज़र में वो एक ब्रांड क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो और फिर वो हाई वैल्यू आइटम्स भी ऑनलाइन परचेज करने में कंफर्टेबल हों. Okay. Acha, Hamza, one more thing that I wanted to ask and know was that could you highlight one of the major challenges or setbacks that you might have faced as an entrepreneur, or a situation where you felt like you wanted to give up? And what was that driving force? Because it happens, like you mentioned, failures are a part of, your life. Agar aap fail nahi karte, you never are able to bounce back and stand up. And obviously as an entrepreneur as well, there's no stopping. You learn things, aapke paas nayi cheezein aa rahi hoti, nayi discoveries hain, nayi innovations aa rahi hain, and you have to make sure that you're able to catch up with the trends as well. So being an entrepreneur, you said you started your journey when you were really young, around 20 years. So any particular set of challenge that was a major setback for you, and how did you cope up with that? देखें, चैलेंजेस तो पाकिस्तान में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो देयर इज़ नॉट वन सिंगल इवेंट दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ एज अ सेटबैक. लेकिन चैलेंजेस आप समझे रोज़ हैं. तो आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज है, आज किसी और चीज़ का, स्पेशली इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान जहाँ पे मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है. तो हमारे पास एक जो चैलेंज रिसेंटली आया, जो सेटबैक था, वो था जब इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लग गई थी 2-2.5 साल पहले, कि डॉलर की शॉर्टेज की वजह से और ट्रेड डेफिसिट की वजह से. तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि हमारी जो मेन प्राइम कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी मेजॉरिटी पार्ट्स और तमाम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं. तो वहाँ पर जब इंपोर्ट रुक गई तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आना शुरू और बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस आ गई, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई साइड हिट हुई. दूसरा डिमांड साइड पे हिट ही आया कि उस वक्त इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही थी और इट वाज एट हिस्टोरिक लेवल कि वहाँ पे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी हिट हो रही थी. तो सप्लाई साइड हिट हुई इंपोर्ट की वजह से, चीज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से, और दूसरी तरफ से जो महंगाई उसकी वजह से बढ़ी, डॉलर के एक्सचेंज रेट इतना तेज़ी से बढ़ा, तो उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी उससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी हिट हुई. तो वहाँ पर हमें डबल साइडेड एक जो है वो लॉस देखना पड़ा या हमें इशू आया, और उसको भी फिर हमने कोप अप किया, क्योंकि आपके लिए ये दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि यू जस्ट सिट बैक और आप उस पर रोते रहें कि यार ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया और मैं क्या कर सकता हूँ. आपने उल्टा उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है कि इससे ये कहते हैं ना कि अल्लाह के हर जो है ना वो खैर में शर को ढूंढें और शर में खैर को ढूंढें. तो हमने देखा कि ये चले बज़ाहिर शर है कि ये बुराई है, ये इससे बिजनेस के फंडामेंटल्स हिट होते हैं, लेकिन उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर वी वेंट आउट एंड थॉट ऑफ क्रिएटिव वेज कि हम किस तरीके से और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना सकते हैं कि वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर साइड ऑफ थिंग्स. एंड दैट इज़ व्हेन वी पार्टनर्ड अप विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हम इससे पहले नहीं सोच रहे थे, और शायद अगर ये नहीं होता तो हम नहीं सोचते. तो हमने इसके ये इंसिडेंट होने के बाद हमने 5 से 6 नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स टेलीमार्ट के बिजनेस मॉडल में ऐड की. And we were creative in our thinking that we should not just only rely on generating revenue from the consumers through our website. और हमने we went on to pursue a lot of other things that we'll talk about later in this podcast also, ताकि हम diversify कर सकें और हमारी risk diversification भी हो और revenue diversification भी हो. तो जो भी setback आए हर entrepreneur को आता है, लेकिन आपने उसमें opportunistic होकर सोचना है कि मैं उससे क्या बेहतर कर सकता हूँ या मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, और there is no stopping you from trying out new things and experimenting with new ideas. And maybe that problem or that uncertainty was a blessing in disguise. Yes, for your business. 100%. And it happens every time. Like I feel like when you're not being given a problem, तो फिर उसका solution निकलता नहीं है. Sometimes you might be thinking of coming up with something innovative, something like a change that would change the dynamics of your business, but then eventually कोई बहुत ही unpredictable चीज़ आ जाती है, and that's when you start thinking out of the box. Okay, and I just have a couple of more things that I wanted to just ask was, so can you please identify those skills and again those training programs that could be helpful for the students right now who are young, planning to start their own thing. Sometimes people वो खुद चीज़ों में रह कर सीख लेते हैं with the experience as well. But in order to be very sure now that you have ample resources around you, you have a lot of people who can guide you as mentors, people can talk about the experiences, their life challenges. So that could also be an underlying motivation for somebody to start a business as well. What do you think? What do you suggest? Or what could be that advice for the young generation to maybe step up
and دیکھیں start ایڈوائس جو thinking ہے creatively. بالکل دیکھیں ایڈوائس اگر اسکل سیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ون سائز فٹس آل والی چیز تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کسی کا انٹرسٹ کسی اور چیز کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی ای کامرس کی دنیا میں آنا چاہتا ہے اور وہ اسکل سے ریلیٹڈ ایڈوائس مانگ رہا ہے کہ وہ ٹریننگ لے ورک شاپس لے, تو ای کامرس کے اندر بھی بڑا سمپل ہے. دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آپ نے ویب سائٹ شاپیفائی کے اوپر کیسے بنانی ہے, اس طرح کے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ کوڈنگ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے لیے یو ہیو ایمپل کانٹینٹ اویلیبل آن دی انٹرنیٹ, چاہے وہ کورسز ہوں فری, چاہے وہ یوٹیوب کانٹینٹ ہو, چاہے وہ پوڈ کاسٹس ہوں, چاہے وہ ٹریننگ مٹیریل ہو, وہ سب آج کے دور میں آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اگر آپ نے ڈھونڈنے کی انٹینٹ سے اس پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے. تو وہاں پہ آئی تھنک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسا ایک بیسک اسکل ہے جو ایک جنیرک ایڈوائس ہو سکتا ہے فار آل دا پیپل ہو وانٹ ٹو پرسو اے کریئر ان ای کامرس, چاہے وہ ایز اے جاب ہو یا ایز اے انٹرپرینورل وینچر ہو. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب سائٹ مینجمنٹ وداؤٹ ہیونگ ٹو لرن کوڈنگ, اینڈ پھر دی آرٹ آف سیلس. کہ سیلز ایک ایسا آرٹ ہے جو ہر انسان کو آنا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں. اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو یو شوڈ میک شیور کہ آپ کا جو آرٹ ہے وہ سیلیبل ہو. اگر آپ سیلس پرسن ہیں تو سیلس اسکل ضروری ہیں. اگر آپ ایک کریٹو انسان ہیں, ایک ایجنسی چلاتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کو اپنے آئیڈیا کے اوپر کلائنٹ کو کنونس کرنا ہے. یو ہیو ٹو سیل یور آئیڈیا, یور کیمپین ٹو دی کلائنٹ. تو یہ ایک ایسا اسکل ہے کہ یہ اسکل آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نیگوشیشن میں اچھے ہوں, کمیونیکیشن میں اچھے ہوں, یو کین کنونسنگلی کمیونیکیٹ یور تھاٹ پروسیس, یور آئیڈیا ٹو ادر پیپل. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر ای کامرس میں کوئی فیلڈ پرسو کرنا چاہتا ہے تو کرے. لیکن اگین اس کا انڈر لائن میرا ایڈوائس یہ ہوگا کہ ڈونٹ جمپ ان اٹ جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اے بزنس. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریڈی ہیں تو اس میں ہمارے آج کل ایک ریٹ ریس آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ ایک فکس ٹیمپلیٹ جو ہے نا وہ قدرت نے نہیں دی سب کو, کہ ہر انسان جب گریجویٹ ہوگا نا تو وہ پتہ کر چکا ہوگا کہ اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرنے کے لیے بنا ہے, اور وہ سب فگر آؤٹ کر چکا ہوگا. اور اس کے بعد جب وہ اگر اس نے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ وہ بزنس ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ گریجویشن کے اگلے سال یا اسی سال گریجویشن کے بعد ایک بزنس ریڈی کرے گا اور پھر وہ چلائے گا. تو بزنس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے بزنس کرنا ہے اور گریجویشن کے اگلے سال سے ہی کرنا ہے. تو اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. 95% آف بزنسز فیل, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اس میں جو میجر ریزن ہوتا ہے نا بزنسز کے فیل کرنے کا, اسٹارٹ اپس کے فیل کرنے کا, وہ ان ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ تجربہ نہیں تھا. تو اور ایک اور چیز یہ ہے جو ریسرچ میں آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اپنا پہلا بزنس شروع کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتا ہے نا, پھر وہ زندگی میں دوسرا بزنس نہیں کرتے. تو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو میک شیور کہ جو آپ کا پہلا بزنس ہے اس پہ اوپر آپ سب سے زیادہ ایفرٹ کریں اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ کیا ایشو ہے جو آپ سالو کر رہے ہیں, کیا پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, کیا اپرچونیٹی ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا وہ رائٹ ایکسپیرینس ہے, اسکل سیٹ ہے, رائٹ ٹیم ہے یا پیشن الائنڈ ہے. پھر آپ جا کے بزنس کرتے ہیں تو وہ بزنس پھر 35 کی ایج میں آپ شروع کریں یا 25 پہ شروع کریں یا 17 پہ شروع کریں, وہ پھر سینس بناتا ہے. اور اس کو آپ صرف ایز اے بینڈ ویگن دیکھ کر جمپ نہ کریں کہ ایسا سب بزنس کر رہے ہیں اور ایک کول چیز ہے اسکول تو ہم وہاں پر وہ چیز کرنے. تو یہ بھی ایک ساتھ ایڈوائس ہوگی ینگسٹرس کے لیے کہ وین یو تھنک you have the right skill set, the right experience, the right team, the right idea, the right problem that you can solve, and your interest and passion is aligned with it, then you should jump in it right away. پھر وہ کوئی بھی آپ کے ایج کا بریکٹ ہو یا کوئی بھی آپ کے کریئر کے اندر وہ مائل اسٹون ہو, آپ نے اس کے اوپر جانا چاہیے. بٹ حمزہ, ڈونٹ یو تھنک دیٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ایکسپیرینس کوئی چیز کر کے ہی آتا ہے. جیسے آئی کانٹ سے دیٹ I just graduated and I have zero experience, but till I don't start doing anything. اس میں دیکھیں there is an alternative opinion. وہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے جس نے 10 سال ریسٹورینٹ انڈسٹری میں کام کیا ہے, مینیجریل پوزیشن پہ بھی کیا ہے, اس نے ویٹر والی پوزیشن پہ بھی کام کیا ہے, اس نے سینئر لیول پہ بھی کام کیا, اور اب وہ اپنا ریسٹورینٹ شروع کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ورسز ایک گریجویٹ جس نے پہلی دفعہ بزنس میں ریسٹورینٹ اسٹارٹ کیا ہے. کس کے چانسز آف سکسیز زیادہ ہیں؟ وہ اس کے ہیں جس کے ایکسپیرینس ہے. اب اس میں ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا, تبھی میں نے اپنے بات میں کہا کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو یو شوڈ ہیو دا رائٹ ٹیم. تو اگر ٹیم کے پاس ایکسپیرینس ہے کہ وہ کام آپ نے کرنا تو ہے نا. اگر آپ ہر چیز آج کے دور میں پہلی دفعہ کرنے کے بعد سیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ بہت بڑا نقصان کریں گے. اور کیا وہ ہر انسان وہ نقصان برداشت کر سکے گا؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ 2-3-4 مہینے میں جب زیادہ نقصان ہو. تو اسی لیے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آپ اس چیز کے ساتھ, اس بزنس ماڈل کے ساتھ, اس اپرچونیٹی کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگلی الائنڈ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اس اپرچونیٹی میں نے زیادہ سال لگا دی بزنس شروع کرنے میں تو میرا وہ ایک لاس وہاں پر بھی ہے, تو پھر یو شوڈ گیٹ دا رائٹ ٹیم ٹوگیدر. کہ آپ کے پاس رائٹ ٹیم ہو جس کو وہ کام کرنا آتا ہو, جو اس کے لیے ویل سوٹیڈ ہو, اینڈ دین along the way you can also learn that skill set, یا آپ اس انڈسٹری کے بارے میں مزید چیزیں جان سکتے ہیں. لیکن ایکسپیرینس آئی تھنک از ون آف دا میجر ingredients of the recipe to have a successful business, یا of having
chances, higher chances of making sure کہ آپ کا بزنس فیل نہ کرے. آپ کے پاس خود نہیں ہے اگر تو پھر یو شوڈ ہیو دا رائٹ ٹیم. لیکن اگین آپ کا ایز این اونر, ایز اے فاؤنڈر, انٹرسٹ اور پیشن الائن ہونا چاہیے اس کاز کے ساتھ. ٹرولی دیٹ از اونلی وین یو ول بی ایبل ٹو مینیج دوز پیپل اینڈ میک شیور کہ آپ بھی اس چیز کے بارے میں سیکھتے رہیں. And like I personally think I just want to add one more thing that you just mentioned about the skill set, passion ہونا ضروری ہے. But I think اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ہی imperative ہے, that is to make sure that you have that, resistance to change. Like, a lot of people may be very resistant, and they're not able to change their needs and preferences according to the market. I feel a lot of times businesses also fail because of that. And considering you're in that e-commerce business, so that could also be something that you need to be aligned with. Ki how am I changing and evolving with time? Because with time چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لوگوں کے preferences, taste, there could be a lot of changes in the economy as well. Like for instance, the pandemic was a major setback for a lot of businesses too. Take it, but at that time, e-commerce, online was something which was more like a savior. بالکل. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بات کریں نیٹ فلکس کی, یو ٹاک اباؤٹ زوم, یو ٹاک اباؤٹ آن لائن فوڈ ڈلیوری ایپس, آل آف دیز اس وقت لوگوں کا تھا دیٹ دے ور انٹو آئسولیشن, اینڈ سنس ایوری بڈی واز ایٹ ہوم, سو دوز ور ایریاز or industries or particularly companies which were able to mint more money at that time. So yes, sometimes ek opportunity might not work in your favor, sometimes it would. So it works differently for every business or every industry that you're in. Achha, so one last thing, actually there are two questions that I still have in mind. One is, Hamza, can you also mention the kind of growth or opportunities that e-commerce has in Pakistan? اس کی پریزنس ابھی کتنی ہے, اور کتنا ایسا پارٹ ہے جو ابھی تک ڈسکور یا ریکگنائز نہیں ہوا ہے؟ ڈو یو سی اینی پوٹینشیل؟ دیکھیں پوٹینشیل تو ہے, لیکن یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ اگر آپ ایک کنزیومر فیسنگ ریٹیل برانڈ بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ صرف آن لائن پہ نہیں رہ سکتے. اور یہ ہم نے گلوبلی دیکھا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر, یہ ٹرینڈ شفٹ ہوا ہے. الحمد للہ وی ور دا ارلی موورز آف دیٹ ان پاکستان اینڈ اکراس دا گلوب آلسو, کہ وی ور ون آف دا فرسٹ مارکیٹ پلیسز. پاکستان میں تو ہم پہلے ہی تھے, اور اکراس دا گلوب بھی وی ور ون آف دا فرسٹ فیو جو آن لائن سے آف لائن گئے, کہ ہم ای کامرس مارکیٹ پلیس اسٹیبلش کرنے کے بعد وی وینٹ آف لائن تھرو آر فرینچائز پروگرام. وہ کیوں گئے؟ پاکستان میں ای کامرس ایون ٹوڈے آفٹر آل دا ڈیولپمنٹ اینڈ دا انویسٹمنٹ دیٹ از کم ان ٹو پاکستان ریگارڈنگ ای کامرس, بڑے بڑے گلوبل پلیئرس بھی آئے, اس کے باوجود کووڈ آیا, اس کے باوجود بھی ای کامرس پاکستان میں از اراؤنڈ 1.5 to 2%. یہ میں بہت آپٹمسٹک ہو کے بتا رہا ہوں فگرز, لوگ اس کو لیس دین 1% بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ نے مارکیٹ لیڈر بننا ہے ایز اے برانڈ, ایز اے بزنس, اور ہر بزنس کا یہی ایمبیشن ہوتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ لیڈر بننا ہے, چاہے ہم کچھ بھی کنزیومرس کو بیچ رہے ہیں, تو آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ یا ایک ایسے چینل پہ نہیں رہ سکتے جہاں پہ صرف 2% لوگ خریداری کرتے ہیں یا 1.5% لوگ خریداری کرتے ہیں. تو دیٹ واز دا انسائٹ جس کی وجہ سے ہم نے آف لائن جانے کا ارادہ کیا. شارک ٹینک بڑا پاپولر ہے انڈیا کا, پاکستان میں, پاکستان والا بھی, تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا شوگر کاسمیٹکس دیر آف لائن, اومنی چینل آن لائن بھی ہیں, آف لائن بھی ہیں. بوٹ آف لائن اسٹورز بھی ہیں, آن لائن بھی ہیں. لینس کارٹ آف لائن اسٹورز بھی ہیں, آن لائن بھی ہیں. تو یہ سارے لوگ آف لائن کیوں جا رہے ہیں گلوبلی جو کنزیومر فیسنگ برانڈس ہیں؟ کیونکہ آف لائن از آلسو اے ریالٹی, اور ایک بلینڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک اومنی چینل اسٹریٹجی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر جتنے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جو کنزیومر فیسنگ برانڈ بنانا چاہتے ہیں ریٹیل کے اندر اسپیسیفکلی, تو اور آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, تو وہاں پر ای کامرس کے ساتھ ساتھ آپ نے اومنی چینل میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی سوچنی ہے. اب اومنی چینل میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار آف لائن جانے کے لیے تو پیسے بہت چاہیے, اپنا اسٹور بنانا ہے, کیپٹل چاہیے. تو کس نے کہا؟ ٹیلی مارٹ نے تو کوئی پیسے نہیں لگائے. ہم نے فرینچائز ماڈل لانچ کیا. وی ور دا فرسٹ, ہم پاکستان کی پہلی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہیں جس نے اپنا فرینچائز پروگرام لانچ کیا. اگر ہم الیکٹرانکس کی کیٹیگری کی بات کریں تو پاکستان میں آج تک الیکٹرانکس کی کیٹیگری میں کوئی ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچرڈ فرینچائز پروگرام ہے ہی نہیں, نہ آج سے پہلے تھا. اور ہم نے وہ فرینچائز پروگرام لانچ کر کے الحمدللہ ہم نے پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر اس کو 41 فرینچائزز کے کاؤنٹ تک ہم نے پہنچایا, کہ ٹوڈے وی ہیو 41 فرینچائزز سائنڈ, آؤٹ آف وچ 36 ہیو گون لائیو اینڈ دی ریمیننگ آر گوئنگ لائیو ان اے فیو منتھس ٹائم. تو وہ ہم نے چیز کر کے دکھائی کہ اگر آپ کریٹیولی سوچیں تو کیپٹل انٹینسو ماڈل آف لائن نہیں ہے. پھر اگر آپ کے پاس فرینچائز پروگرام کے بھی نہیں ہے اسکل سیٹ, یا آپ کا برانڈ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے فار اے فرینچائز پروگرام, تو واٹ اسٹاپنگ یو فرام پارٹنرنگ اپ وتھ ایگزسٹنگ ریٹیل اسٹورس.
آپ ڈپارٹمنٹل اسٹورس کے ساتھ, ریٹیل اسٹورس کے ساتھ, اگر آپ ایک لیدر کی پروڈکٹس بیچنے والے ای کامرس برانڈ ہیں تو آپ اس طرح کے اسٹورس ڈھونڈیں جو لیدر کی چیزیں آلریڈی آف لائن بیچ رہے ہیں, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, وہاں اپنے پروڈکٹس کو اویلیبل کرائیں. تو یہ ای کامرس کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ہے جو گلوبلی اسٹیپ ان کر رہا ہے کہ ای کامرس آبویسلی بہت پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے, اسکیل کرنا آسان ہے, وہاں پہ کنزیومرس کو ایکوائر کرنا آسان ہے, کاسٹ آف آپریشنس بھی کچھ حد تک کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ایمبیشن مارکیٹ لیڈر بننا ہے تو صرف ای کامرس پہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ نے ایک اومنی چینل اسٹریٹجی بنانی ہے جو سیملیسلی آپ کے آن لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, انٹیگریٹڈ ہو, اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن ایٹ ٹیلیمارٹ. And then collaborations, of course, it always works. 100%. I think it's always a win-win situation for both parties. You collaborate and you partner with different companies as well, because eventually, if you want to sustain in the market, you can't just work solo. Yes. There's a lot of other factors that are also dependent on your survival and for you to thrive in the market. Achha, Hamza, you've also mentioned about how this particular idea or the industry that you're in, that could be very beneficial for the students. Can you also tell us about the reseller program that you mentioned earlier? بالکل. تو پاکستان میں اور گلوبلی آپ کو پتہ ہے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ای کامرس کی فیلڈ میں آنے کا بہت زیادہ کریز ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. شاپیفائی کیا ہے, ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو کیسے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یہ ٹرینڈ ہے تو ٹیلی مارٹ نے سوچا کہ ہم اپنے 11 سال کا جو تجربہ ہے اس انڈسٹری کا اس کو لیوریج کریں اور ان مائکرو انٹرپرینورس کی یا اسپائرنگ ای کامرس انٹرپرینورس کی ہیلپ کریں. اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے ان لوگوں کو جو ای کامرس میں کچھ بیچنا چاہتے ہیں وہ آتا ہے کہ پروڈکٹ سورسنگ, پروڈکٹ کیا بیچیں, کیٹلاگ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں ٹیلی مارٹ نے یہ کرا کہ ہم نے ایک ریسیلر پروگرام بنایا جس میں ہم نے ایک نیگلیجبل فی آف 500 روپے رکھی ہے, لائف ٹائم فی, جس میں آپ نے کوئی ریکرنگ پیسے نہیں دینے, اور وہ 500 روپے دینے کے بعد آپ ٹیلی مارٹ کے ریسیلر بن کے ہماری ویب سائٹ پہ 2 لاکھ پروڈکٹس کا جو کیٹلاگ ہے اکراس 25+ کیٹیگریز, 5000+ برانڈس, 10,000+ سیلرز, اس کیٹلاگ کو آپ ایز اے ریسیلر ایکسیس کر سکتے ہیں ہول سیل پرائز کے اوپر. تو ٹیلی مارٹ کی تمام پروڈکٹس ہماری ویب سائٹ پہ جو لگے ہوئے ہیں اس کو آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی سستی ہول سیل پرائز پہ آرڈر کر سکتے ہیں فار یور کسٹمرس. وی کین شپ اٹ آؤٹ اکراس پاکستان فار یور کنزیومرس. اور اس کے اندر آپ ایک یونٹ کیوں نہ بائی کر رہے ہو, کوئی منیمم آرڈر کوانٹٹی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں, اور آپ ایک کوانٹٹی بھی بائی کرتے ہیں تو آپ کو ہول سیل پرائز ملتی ہے. اور ہم آپ کی سپلائی کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں فار آل دیز اسپائرنگ ای کامرس انٹرپرینورس, اور ان کو ہم پین پاکستان ڈلیوری, اپنا انفراسٹرکچر بھی دیتے ہیں, مارکیٹنگ مٹیریل بھی دیتے ہیں, کافی حد تک ٹریننگ کی چیزیں بھی ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ای کامرس بزنس کو ایکسیل کر سکتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو پروڈکٹس بیچ رہے ہوں, اپنی واٹس ایپ اسٹوری پہ لگا کے بیچ رہے ہوں, ویب سائٹ کے تھرو بیچ رہے ہوں, یا فار دیٹ میٹر اگر ان کا فزیکل اسٹور بھی اور وہ ساتھ میں آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو وی کین بی دیٹ پارٹنر فار دیم, جہاں پہ ان کو ون اسٹاپ سولوشن مل سکے فار آل دا سپلائز دیٹ دے وانٹ آن اٹریکٹیو ہول سیل پرائسز along with the delivery infrastructure across Pakistan. Surprisingly, this was something that I didn't know, and I'm sure a lot of students might know, so it could be something which could be beneficial for a lot of students who are planning to start their careers as well. And one last thing, Hamza, was about innovation, trust, and how that has helped Telemart. آپ اگر اپنے innovation کے اس سے بتائیں تو how exactly that has worked out for you? So that has been in Telemart's DNA since the very start. تو ہم بڑے اسٹارٹ سے ہی اس چیز کے اوپر فوکس تھے کہ ہم انوویٹ کریں, ڈائیورسفائی کریں اور ارلی اڈاپٹرز, ارلی موورز بنے کافی چیزوں میں. تو ہم نے وی ور دا فرسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس ان پاکستان جس نے اسلامک انشورنس سے تکافل متعارف کروایا الیکٹرانکس کے اوپر, کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہماری آف لائن یا آن لائن اسٹور سے الیکٹرانک خریدتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تکافل لے سکتے ہیں, جس کے وجہ سے آپ کا پروڈکٹ اسنیچنگ, تھیفٹ, ایکسیڈنٹل ڈیمیج کے اگینسٹ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جاتے ہیں. دوسرا وی ور دا فرسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس جس نے بارگین کا فیچر انٹروڈیوس کیا آن لائن. تو ہماری ویب سائٹ پہ آج بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ تو آپ کو پورے پاکستان میں گارنٹیڈ لوویسٹ پرائز ٹیلی مارٹ سے ملے گی اگر آپ بارگین کے فیچر کو یوز کریں اینڈ یو فاؤنڈ اے پروڈکٹ listed on some other website at a lower price than Telemart. آپ ہمارے بارگین فیچر کو اٹیمپٹ کریں, ہمیں اس ویب سائٹ کے لنک دیں, ہم 24 گھنٹے کے اندر اس پرائز کو بیٹ کر کے آپ کو وہ پروڈکٹ فراہم کریں گے. تو وہ ایک انوویشن تھی جو ہم نے انٹروڈیوس کی, جس کی وجہ سے بہت سارے کنزیومرز ہمارے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں پرائسز ڈھونڈتے ہیں, جہاں سب سے سستی ملتی ہے وہاں ہم سے کلیم کرتے ہیں اور ہم وہ کلیم ان کو گرانٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ریسنٹ ایک بڑی زبردست انوویشن ہم نے کی ہے, ریسیلر پروگرام بھی اس کا ایک پارٹ ہے, وہ ایک ریسنٹ انوویشن یہ تھی کہ پاکستان میں مہنگائی ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے اس وقت, جو پرچیزنگ پاور امپیکٹ ہوئی ہے. تو اس میں پاکستان میں فائنینسنگ کا آپشنز نہیں ہے انفارچونیٹلی, جس طرح ویسٹ میں ہے, گلوبلی ہیں, بہت سارے BNPL پلیٹفارمز ہیں, بائی ناؤ پے لیٹر. تو پاکستان میں وہ کام نہیں ہو رہا تھا رسک کی وجہ سے. تو ٹیلی مارٹ نے گلوبل ٹیکنالوجی کمپنی ڈیٹا کلچر کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور ہم نے ان کی ایکسکلوسیو ری سیلنگ رائٹس پاکستان کے لیے لیے, اور وہ ٹیکنالوجی بیسکلی موبائل بلاکنگ ٹیکنالوجی ہے.
تو ہم وہ لے کر پھر کمرشل بینکس, مائکرو فائنانس بینک, لینڈنگ انسٹیٹیوشنس, فنٹیکس کے پاس گئے جو فائنینسنگ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے آپ اسمارٹ فون فائنینسنگ کریں ہمارے ساتھ مل کے, تاکہ اگر کوئی ٹائم پہ لون پے آف نہیں کرتا تو آپ اس کے فون کو بلاک کر سکتے ہیں, جو کہ سب سے اچھا ڈیٹرنٹ ہے. تو وہاں پر ہم نے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے آج پاکستان بھر میں ہم ان فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے پاس بھی لے کے گئے, اور پھر جو پاکستان کے ایک بہت بڑا ریٹیل سیکٹر ہے جو دیسی طریقے سے انسٹالمنٹس دیتے آ رہے ہیں صدیوں سے, اور وہ اپنے کنزیومرس کو موبائل فون, اپلائنسز, الیکٹرانکس بھی انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں, ہم اس سیگمنٹ کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی لے کر گئے کہ آپ یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی انسٹالمنٹ کی لینڈنگ کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائنینسنگ کریں, تاکہ ہماری جو ڈیجیٹل اکانومی ہے ان پاکستان رائٹ ناؤ اراؤنڈ 50% آف اڈلٹ پاپولیشن ڈز ناٹ ہیو اے اسمارٹ فون. 50% آف دی ایڈلٹ پاپولیشن, یو اے کے اندر 98% آف دیئر ایڈلٹ پاپولیشن ہیز اے اسمارٹ فون. تو اگر وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کم نہیں ہوگا تو پوری ڈیجیٹل اکانومی کیسے بوسٹ ہوگی؟ یہ بائیکیا, یہ فوڈ پینڈاز, یہ بک می ڈاٹ پی کے, یہ اس طرح کے جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یہ اسمارٹ فون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور جب اسمارٹ فون کا پینیٹریشن ریٹ پاکستان میں 50% ہوگا تو وہ کیسے تھرائیو کریں گے؟ تو ہم نے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہم ماسز کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونس پہنچائیں, اینڈ وی پارٹنر اپ ود دا رائٹ سیٹ آف پیپل ٹو انشور دیٹ وی میک شیور کہ اسمارٹ فون جو نیسیسٹی ہے وہ سب کے ہاتھ میں جائے. اور آج ود دیٹ انوویشن, ود دیٹ ٹیکنالوجی, ود دیٹ پارٹنرشپ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بوتھ آن لائن اینڈ آف لائن کریڈٹ کارڈ انسٹالمنٹس بھی ہیں, ڈیبٹ کارڈ انسٹالمنٹس بھی ہیں. سو اگر آپ کے پاس کسی بھی بینک کا ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ 1 لاکھ روپے تک کا اسمارٹ فون ٹیلی مارٹ سے انسٹالمنٹس پہ لے سکتے ہیں, وچ از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان. تھرڈلی, اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے, تو ہم جیز کیش کے ساتھ بھی انسٹالمنٹس کر رہے ہیں کہ جیز کیش کے 44 ملین والیٹ یوزرز ہیں, وہ ٹیلی مارٹ کی ویب سائٹ یا آف لائن اسٹور سے جا کے اپنی پسند کا کوئی بھی پروڈکٹ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں. تو وہ فائنینسنگ والی چیز کو سالو کرنے کے لیے, افورڈیبلٹی کو سالو کرنے کے لیے, پرچیزنگ پاور جو کم ہوتی جا رہی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے خود انیشیٹو لیا کہ ہم بیٹھے نہیں رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابھی ہو گیا اب ہم کیا کریں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. وی ٹک تھنگز ان آر اون ہینڈس, اور ہم نے پھر یہ انوویٹ کر کے اس طرح سے ایک بزنس ماڈل کارو آؤٹ کیا جس کی بیسس پہ ہم نے کنزیومرس کو بھی بینیفٹ دیا اور اپنی بزنس کو بھی بینیفٹ دیا. I think the perfect word that fits here is convenience. Yes. And what is the most important part is that your customer experience should be great. Because that is when they'll come back and you can retain those customers. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کنوینئنس ماڈل جو آپ کا, جس کو میں کہوں گی ان مائی وہ ڈکشنری, از سم تھنگ دیٹ از ویری گڈ. آئی فیل اینڈ اٹس ویری کول لائک اے فیچر لائک دیٹ. آئی مین اف آئی اب تو خیر آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل ان دا مارکیٹ, دیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ لائک ادر الیکٹرانک آئٹمس, ناٹ نیسسریلی موبائل فونس, بٹ لائک یو ٹاک اباؤٹ home wear stuff as well, they've started doing it. Aap ACs bhi installments pe, and that is something which is good also and convenient for people. You know, you can buy something and pay installments. Yes. In fact, in the UK, I remember my brother, he wanted to get the new iPhone and he's like, you know what, wahan pe the pay as you go ka option hota hai, so you can just buy like a particular phone with the entire data and the package, and then per month aap pay karte rehte hain, which is convenient. So I think that really works in favor of the customers as well, and then it's equally beneficial for you. Okay, Hamza, last thing before we wrap up, I just want you to give one piece of advice to the students who are listening to us and the audience as well, that what is that advice that you would like to give to the young talent there in Pakistan that would actually help them in their career and that can actually boost up their future ambitions as well. دیکھیں, اس کو میں بہت زیادہ سمپل رکھوں گا تاکہ یہ ایڈوائس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ٹریول کرے. وہ یہ ہے کہ ایک بیسک فارمولا ہے جو میرے فادر نے مجھے سکھایا, نیت, محنت, پھر دعا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اسلام میں بھی سنتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جو نیت کا ورڈ ہے نا, ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نیکی کی نیت کر لیں یا ارادہ کر لیں نا, اس کا ثواب مل جاتا ہے, اور گناہ جب تک آپ کرتے نہیں ہیں تب تک اس کا گناہ نہیں ملتا. تو انٹینشن جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی آپ کے لائف کے شعبے کے اندر, چاہے وہ آپ کی سوشل لائف ہو, آپ کی پروفیشنل لائف ہو, آپ کی بزنس جرنی ہو. تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا, اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے, اس کی انٹینشن اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کیوں وہ کام کر رہے ہیں. اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا, اوبیسلی آپ کے بزنس کا فائدہ بھی آپ اس کو رکھیں گے, لیکن کنزیومرس کا فائدہ ہوگا, سوسائٹی پہ کوئی امپیکٹ ہے تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کی انٹینشن یہ ہو کہ میں اسکل سیکھ کے قابل بنوں, اور قابل بننے کے بعد اپنی فیملی کے لیے بہتری کر سکوں, یا اپنے اراؤنڈ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکوں. تو پہلے نیت, آپ جو بھی کام کریں اس کی اچھی ہو, پیور ہو, آنیسٹ ہو. دوسرا پھر محنت بہت ضروری ہے. لوگ تھوڑا محنت سے گھبراتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آج اتنے وسائل اور اتنی ریسورسز ہیں لوگوں کے پاس, آسان ہو گئی یہ چیزیں, تو اس سے کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. تو پہلے 100% واز انف ایز این ایفرٹ. اب 300% ایفرٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ رزلٹ مل رہا ہے جو پہلے 100% پہ مل رہا تھا. سو اف یو وانٹ ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس ان یور لائف,
you have to make sure that you put in extraordinary effort, as simple as that. تو محنت سے نہیں گھبرانا, اسمارٹ ورک کرنا ہے, اور اگر آپ کچھ بہت بڑا رزلٹ اپنے لیے چاہتے ہیں اپنی لائف کے اندر, تو اس کی پھر محنت بھی ویسی ہو کہ آپ کو خود پتا ہو. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا, may the best man win یا بیسٹ وومن ون. کیوں کہ جس نے زیادہ محنت کی وہ جیتنا چاہیے, دعا سے وہ نہ جیتے جس نے محنت ہی نہیں کی ہے. تو محنت آپ کی ایسی ہو, جو بھی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں وہ بھرپور ہو. اور تیسرا پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف تھی, آپ نے محنت اس کام کے لیے بھرپور کی ہے, پھر یو لیو اٹ ٹو دا آلمائٹی, اور آپ اس سے بھی دعا کریں, پریئر کریں کہ آپ کے جو حق میں ہے وہ خیر ثابت ہو وہ کام. تو یہ میری بیسک ایڈوائس ہوگی فار آل دا پیپل واچنگ دس پوڈ کاسٹ ریگارڈلیس آف their ایج bracket. Thank you so much, Hamza, for giving us insights on your entire journey. Pleasure. It was a pleasure having you with us. Thank you so much. And this is where we conclude today's session. Thank you so much.